आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, अपनी मिसाल आप हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इतनी इज़्ज़तें अता करके रखी हैं उनको कि अगर मैं उनकी सिफ़तें बताना शुरू करूं तो प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो किरदार है, आपका जो काम है, वो अपनी मिसाल आप है। जी हाँ नाज़रीन किराम, मेरी मुराद कराची के हीरो हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिंध के हीरो हैं। सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, सिंध कराची अलग नहीं है। आज हम जब यहाँ तशरीफ़ लाए उनकी रिहाइशगाह पर, तो यकीन कीजिए कि यहाँ पर एक जमे गफ़ीर था। कसीर तादाद में पूरे सिंध से यहाँ पर लोग जमा थे जो अपने अपने मसाइल उनको बताते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि ये तमाम चीज़ें देखकर मैं तो उनका फ़ैन था ही, लेकिन मज़ीद हो गया कि आप हर किसी के मसाइल सुनते हैं और खुश उसलूबी से उन मसाइल का हल भी उसी वक्त करते हैं। और मेरी मुराद है जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह। आप वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम शाह साहब अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जहाँ इतने लोग जमा होते हैं, आपसे बात करना तो दूर, आपसे हाथ मिलाने के लिए भी जमे खबीर को चीरते हुए आगे आना पड़ता है। और मैंने देखा कि पूरे सिंध से यहाँ लोग आते हैं, अपने अपने मसाइल आपको बताते हैं, आप उनका हल करते हैं। ये जज्बा, ये मोहब्बत कैसे आपके दिल में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, अल्लाह की मेहरबानी है और आपके अल्फाज का बहुत शुक्रिया, और आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। जिस तरह उन्होंने हमें जो जगह बिठाया है, तो इसका ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों के काम आएँ और उनके मसाइल जितना हो सके हल करने की कोशिश करें। तो इसी वजह से सबसे मिलते हैं और पूरी कोशिश होती है। और फिर हमारा पॉलिटिकली भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से खुसूसी अहकामात हैं कि आम लोगों से ज़्यादा मिला जाए और उनके मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश की जाए। तो इसी वजह से ये सिलसिला रहता है। और नाज़रीन किराम, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ, अपनी मिसाल आप है, रहती दुनिया तक याद रहेंगी। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह साहब, गर्मी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, आवाम परेशान है, और जहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है वहाँ पर ओवर बिलिंग की बात हो रही है। जैसे कि हम आवाम की बात करते हैं कि आवाम रोडों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं कि भाई बिजली नहीं है, घरों में लाइट नहीं आती, और ओवर बिलिंग करके आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया जाता है जिसकी आवाज़ आपने बुलंद की। वफाकी हुकूमत से आपने और वज़ीर आला सिंध ने बात की। मैं चाहूँगा कि आज नाज़रीन को बताइए कि सैयद नासिर हुसैन शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ करने वाले हैं। देखें, पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, सिर्फ सिंध में ही नहीं है कि लोड शेडिंग भी है, फिर ओवर बिलिंग भी है। लेकिन ओवर बिलिंग के साथ साथ जिस तरह जो टैरिफ है, जो बिल आते हैं बिजली के, तो वो आम पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल है कि उनको अफोर्ड कर सके या वो बिजली के बिल भर सके। फिर ये सूरत हाल पैदा होती है कि वो ओवर बिलिंग में भी चले जाते हैं। तो हमारे तो चेयरमैन साहब ने जो मंशूर दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश होगी कि 300 यूनिट तक के जो लोग हैं, जो बिजली के बिल हैं, वो फ्री कर दिए जाएं और वो उन लोगों को ये सहूलियात दी जाएं। लेकिन ज़ाहिर है फेडरल तो गवर्नमेंट हमारी नहीं बनी, लेकिन 2 सूबों में हमारी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट से सिंध और बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में हमारी फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी है कुछ अरसे के बाद। सिंध में तसलसल है, तो चेयरमैन साहब ने अहकामात दिए और फिर ये डिपार्टमेंट जो है एनर्जी का, वो भी मुझे दिया कि आपने इस पे काम करना है। तो 300 यूनिट वाले की बात तो तब की जा सकती थी या है जब फेडरल गवर्नमेंट में भी हमारी हुकूमत हो, फिर कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ही उनके लिए अप्रूवल्स देती है। तो हम वैसे पुरुमीद हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से
کہ وہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں گے. ہم نے پلاننگ کر لی ہے, لیکن انیشلی صوبے کے لحاظ سے ہم لوگ 100 یونٹ والے لوگوں کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو فیسلٹیز دیں اور ان کے بل جو ہیں وہ فری کر دیں. تو اس کے لیے ہمارے سولر پارک کے پروگرام ہیں کہ مختلف سولر پارکس جو ہیں ہم لوگ بنا رہے ہیں. ابھی بھی حالیہ دنوں میں 4 سولر پارک ہمارے جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں, جن کے لیے ہم نے زمینیں دی ہیں. 3 کراچی میں ہیں, 1 یام شورو میں ہے. تو اس پر ابھی کام شروع ہو چکا ہے, کچھ عرصہ ضرور لگے گا. اس دفعہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم دیگر جو ایریا ہیں ہمارے صوبے کے, وہاں پہ بھی اس طرح کے سولر پارک شروع کریں گے. اس کی تھیم یہ ہوتی ہے کہ سولر پارک سے ہم نیشنل گریڈ میں جو ہے وہ بجلی دیتے ہیں, اور ان سے ہمارا یہ ہے موقف کہ جو 100 یونٹ تک کے لوگ ہیں ان کے بل جو ہیں وہ فری کر دیے جائیں انیشلی. اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ دیتی ہے یا پرائم منسٹر بنتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو پھر تو ہم پورے ملک میں 300 یونٹ تک جا سکتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے تو ہم فوری طور پر سندھ میں بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پلان ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز جہاں پہ جو آف گریڈ ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ سولر پینلز دے رہے ہیں کہ وہاں پہ 2 لاکھ گھروں کا پروگرام ہے ہمارا ورلڈ بینک کے ساتھ. اور پھر جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کوئی 5 لاکھ کے گھر کے قریب گھر ہیں جو جہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے. ریگستان کے ایریا ہیں, کوہستان ہے, یا جو دریا اور آبادی کے بیچ میں ایک کچے کا ایریا آتا ہے, وہاں پہ اس طرح کے تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب گھر ہیں. جو ویسے جو ولیج الیکٹریفیکیشن کا پروگرام ہوتا ہے گورنمنٹس کا, اس میں یہ ہے کہ وہ پول لگائے جاتے ہیں, پھر تاریں لگائی جاتی ہیں, پھر ٹرانسفارمر دیے جاتے ہیں. تو وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کی بجائے ہم وہاں پہ سولر پینل دیں. دوسرا ہمارا اس دفعہ بجٹ میں رکھ رہے ہیں منی گریڈ, سولرائز منی گریڈ. اس سے یہ ہوگا کہ جو چھوٹی آبادیوں والے گاؤں ہیں, 100 گھر 200 گھر یا میں بھی اس سے کچھ زیادہ, وہاں پہ منی گریڈ بنائے جائیں گے جہاں سے ان کو سولر کے ذریعے لائٹ ملے گی. اور اس میں ظاہر ہے 100 یونٹ والے فری ہوں گے, 200 والوں جو ہیں ان کے لیے بھی سبسڈی ہوگی, اور اسی طرح جو آگے بڑھے گا اس لحاظ سے. اور پھر جو آپ نے بات شروع میں کی لوڈ شیڈنگ کی, تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کہ الیکٹرک سے بھی بات کی ہے. پھر ہمارے یہاں ہیسکو آتا ہے, سیپکو آتا ہے پورے سندھ کے لحاظ سے. کراچی میں کہ الیکٹرک ہے, حیدرآباد ڈویژن اور کچھ علاقوں میں ہیسکو کام کر رہا ہے, سکھر ڈویژن اور ہمارے بہت سارے ڈویژنز میں لاڑکانہ میں سیپکو کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے. اور محترم چیف منسٹر صاحب اور سینئر منسٹر بھی تھے شرجیل صاحب, اور پھر چیف سیکرٹری صاحب, ہم سب لوگ گئے تھے اسلام آباد. اور فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی, اور ان کی طرف سے بھی سب لوگ تھے. ان کے جو پاور کے سیکرٹری ہیں لنگڑیال صاحب وہ بھی تھے, نیپرا کے لوگ بھی سب. تو ان سے بھی ہماری یہی بات ہوئی کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم کی جائے. بلکہ پورے صوبے میں اگر آپ دیکھیں, شہروں میں تو کچھ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ تو دنوں تک وہ فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ لاسز ہیں اس وجہ سے ہم لوگ بند کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ان سے کافی ڈیٹیلڈ بات ہوئی, اور جس پہ پوری امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں ہمیں سپورٹ کرے گی. ابھی حالیہ جو کہ الیکٹرک سے ہماری بات ہوئی تھی, اس میں یہ طے ہوا کہ جو گنجان آبادیاں ہیں جہاں خاص طور پر غریب طبقہ رہتا ہے, اور جو بہت ہی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی ہوادار بڑے بڑے گھر بھی نہیں ہیں, اور وہ لوگ بڑی اس میں آلریڈی بڑے مشکل میں ہیں, اور وہاں پہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا لائٹ نہیں جاتی تو پھر مسائل ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ تھا ان کا موقف کہ جی وہ بل نہیں دیتے. تو ہم نے ابھی ان سے یہ اس پہ انہوں نے حامی بھری ہے کہ 100 یونٹ اور 200 یونٹ والے جو لوگ ہوں گے وہ پرانے بل ابھی وہ ان کو چارج نہیں کریں گے. جو کرنٹ بل ہیں وہ اگر کوئی بھرتا ہے تو پھر وہ علاقے لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے
جس میں سعید غنی صاحب جو ہمارے وہ بھی منسٹر ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور کراچی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، ان کے ساتھ پھر ایم کیو ایم کے جو پارلیمنٹری افیئرس یا اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اسی طرح جماعت اسلامی، پھر پی ٹی آئی کے سپورٹڈ جو وہ سنی اتحاد کے ممبرز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے، اور ادھر سے کے الیکٹرک اور ان کے سینئر لوگ، تاکہ یہ ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں یا جو شکایات آتی ہیں ان کو کیٹر کریں اور لوگوں کو آرام پہنچائیں۔ تو یہ ہے ہمارا موقف، ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اس میں ہم کامیابی ہو۔ شاہ صاحب نے کسی حد تک اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 100 یونٹ اور 200 یونٹ کی آپ نے بات کی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پہ عمل درآمد کب سے ہوگی، اسی مہینے سے یا اگلے مہینے سے؟ دیکھیں اس میں ویسے تو سبسڈی کے لیے آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط ہے۔ ہم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ لے کے پھر پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور 300 یونٹ تک جو لوگ ہیں ان کے بل جو ہیں وہ فری کر دیے جائیں، اور وہ جو بل ہیں وہ ہم پے کریں، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے۔ لیکن اس پہ آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط ہے، اور وہ اس طرح کی سبسڈیز کے خلاف بہت زیادہ سخت ان کی جو کنڈیشنز ہیں اور ریسٹرکشنز ہیں، اس کی وجہ سے یہ اس وقت تھوڑا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کیٹر کیا 100 یونٹ والوں کو، کہ جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سولر پارک بنا رہے ہیں ہم لوگ، کہ وہاں سے مثال کے طور پر جو کراچی ہے وہ جو 3 ہے تو 50 میگا واٹ کے وہ بنیں گے۔ تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں 150 کے بنیں گے یہ، تو 100 تک جو ہے وہ ہم لوگوں کو فری کریں، اور اس میں یہ آ جاتے ہیں، یہ 100 یونٹ سے کچھ زیادہ بھی لوگ آئیں گے، مینیج ہو جائے گا، اور پھر وہ جو 50 میگا واٹ ہے وہ ہم پھر انڈسٹری کو دیں یا کمرشل اس میں دیں، وہ بھی سستی پڑے گی جو اس وقت وہ بل بھر رہے ہیں، تو اس سے اس کا تھوڑی سسٹینیبلٹی کا ایشو آ جائے گا نا، تو وہ اس طرح ہم پورا کریں گے۔ اور اسی طرح اور پارک بھی بنائیں گے، یہ تو ابھی انیشلی ہم یہاں پہ 3 بنا رہے ہیں، پھر اس کو اور مزید بڑھایا جائے گا۔ پھر ہماری ونڈ پاور دیں گے، سندھ جو ہے واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی پیدا کریں اور نیشنل گریڈ میں دیں، اور سستی بجلی۔ اس وقت بھی جو حقائق ہیں کہ سب سے سستی بجلی جو تھر کول سے ہم دے رہے ہیں وہ پاکستان کی نیشنل گریڈ میں وہ سندھ دے رہا ہے۔ مثال میں آپ کو اس طرح دے دوں کہ 5 روپے 50 پیسے یا 65 پیسے کی جو تھر کول سے ہم لوگ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ نیشنل گریڈ میں ہم دے رہے ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں اگر دیگر کول بھی لے لیں، جو کول پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پھر سائیوال میں ہیں، اور جگہ پہ ہیں، تو وہ 15 روپے سے زیادہ پہ وہ ان کی کاسٹ آ رہی ہے، اور جس پہ وہ دے رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اس پہ چلے جائیں گیس پہ تو وہ اور زیادہ مہنگی ہے، اور پھر جو آئل پہ جاتے ہیں وہ تو 60 روپے کے قریب پڑتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر فرق 5 روپے سے اور پھر 15 25 30 اور آخر میں جا کے 60 روپے میں وہ بجلی مل رہی ہے، تو سندھ اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر ہمارے جو ونڈ پاور پروجیکٹ ہیں وہ بھی بہت اچھی تعداد میں ہم نے اس میں جنریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اس پہ ٹیرف کا مسئلہ آتا ہے، اور ٹیرف وفاق کے پاس ہے، اور نیپرا اس میں بڑی اس کی کنڈیشنز ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنا سیپرا بھی بنایا ہے ابھی، اس پہ عمل ہوگا تو پھر یہ ٹیرف اور دیگر چیزیں ہم خود بھی ان کو دیکھ سکیں گے۔ تو پوری کوشش ہے، کیونکہ اس وقت بجلی سب سے اہم ایشو ہے، بل بھی زیادہ ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، ملتی بھی نہیں ہے، تو لوگوں کا۔ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ بجلی ایک اہم ایشو ہے، اس پہ تو عوام روڈوں پہ آتے ہیں، لیکن میں آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کی حکومت کو سلام پیش کروں گا کہ جیسے کہ آپ کے پاس جتنی وزارتیں رہیں ان وزارتوں میں بھی آپ نے ایسا کام کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، لیکن جو وزارت آپ کے پاس اب ہے اس پہ عوام آپ سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب یہ جو سولر سسٹم کا آپ نے اعلان کیا ہے کہ جو آپ 5 لاکھ گھروں پہ لگائیں گے، یہ
لوگ جو ہے وہ کیسے ان تمام سولر سسٹم کو حاصل کر سکیں گے؟ اس کی کوئی ایپ بنائیں گے یا کوئی میسیج ریسیو کرنا پڑے گا یا اس کے فارم جمع کیے جائیں گے؟ یہ تھوڑا سا ناظرین کو جی دیکھیں، آگاہ اس کیجیے میں جو آلریڈی 2 لاکھ گھروں کا ہمارا سولر پینل کا جو پروگرام ہے، جو ورلڈ بینک کی سپورٹ سے ہے، اس پہ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں ہم نے بسپ کا وہ لیا ہے اسکور جو ہے کہ وہ لوگ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک تو 0 سے 20 ہے جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ ورلڈ بینک کی شرائط تھیں کہ ان کی تھوڑی کنٹریبیوشن ضرور ہونی چاہیے، اچھا کیونکہ اس کے بغیر وہ فری میں وہ نہیں دے رہے۔ اچھا تو پھر ہم نے اس میں اسکور جو لیا ہے بسپ سے وہ 20+ کا لیا ہے تاکہ وہ کچھ افورڈیبلٹی ہو ان کی، اور اس میں پہلے جو شرائط تھیں وہ کافی سخت تھیں ان کی ورلڈ بینک کی، اور وہ اس میں جو ایکویٹی تھی وہ زیادہ مانگ رہے تھے صارفین کی طرف سے، تو اب ہم نے اس کو جا کے کم کرایا۔ تو وہ پورا ایک سلسلہ ہے، اس پہ جائیں گے، لیکن جو سندھ گورنمنٹ اپنے اے ڈی پی میں دے رہے گی اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 0 سے 20 والوں کو کیٹر کریں تاکہ ان کو وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو۔ اور پھر دیگر ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، یورپی یونین ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری اور دیگر اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ اس کو اور مزید بہتر کیا جائے۔ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ نے بڑا اچھا اعلان کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں شاہ صاحب ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کتنے دنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور کون لوگ یہ اسکیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو لوگ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے رابطہ کیسے کریں گے؟ اور اس کے لیے کوئی اس کا پورا ایک میکانزم ہے، جی جی وہ اس میں کافی عرصے تک اس کی تشہیر بھی ہوئی ہے۔ انیشلی اس کو صرف 10 ڈسٹرکٹ پہ رکھا گیا تھا، ابھی آ کے ہم نے اس کو پورے صوبے پہ کہا ہے، جس میں کراچی بھی ہے، دیگر ڈویژنز بھی ہیں۔ پہلے 10 ڈسٹرکٹ تھے جس میں کراچی نہیں تھا، تو اب ہم نے اس میں سب کو شامل کیا ہے۔ اور پھر وہ بسپ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بسپ کے ذریعے ہی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اور وہ ان کو بتا بھی دیا جائے گا، جو اس میں آنا چاہے گا اس کو وہ ملتے جائیں گے، جو اس میں نہیں آتا مثال اس کے خود ہی وہ کہ کئی لوگوں نے لگوائے بھی ہوئے ہیں، پھر وہ اس میں سے کسی اور کا نمبر آ جائے گا۔ باقاعدہ اس کا اعلان کیا جائے گا؟ جی، اس کا اعلان ان 10 جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ تو یہ تشہیر ہو بھی چکی ہے، بلکہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ انہوں نے جو ایکویٹی پہلے کچھ سخت رکھی ہوئی تھی، زیادہ رکھی ہوئی تھی، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو 2 لاکھ میں سے صرف ان 10 ڈسٹرکٹس میں 322 ہیں یا 355 سولر پینل جو ہیں لوگوں نے لیے۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ کام شروع ہو چکا ہے؟ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ سخت شرائط تھیں، اب وہ ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ 50 پہ تھیں، 60-40 پہ تھیں، اب ہم نے ان کو 80-20 پہ لائے ہیں کہ 80 ورلڈ بینک دے گا اور 20% جو ہے عوام وہ دیں گے۔ ایکویٹی جو ہے وہ جو بھی اس سے مستفید ہو اس کو دینا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جب آپ وقفے سے واپس آئیں گے تو بہت سی گڈ نیوز جو ہیں ہم عوام کے لیے لے کے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں K21 نیوز کی اسکرین پر۔ باخبر پاکستان، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اسکیمیں رہ گئی ہیں، کیونکہ اسکیم آپ اناؤنس کرتے ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اسکیم پایہ تکمیل تک نہیں جا سکتی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی وزارت سے پہلے اسکیمیں رہ گئی ہیں ان کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے؟ ان کے لیے کیا آپ نے حکمت عملی اختیار کرنی ہے؟ جی بالکل، جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب وہاں پہ اس کی اسکیمیں آتی ہیں اور پھر ان کو آگے جو ایگزیکیوشن کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ساری اسکیمیں جو ہیں وہ
ڈپارٹمنٹس کی ہوتی ہیں. تو ہمارا اس دفعہ جو پلان ہے کہ جو اسکیمیں یہاں پہ آلریڈی آن گوئنگ ہیں، کیونکہ تسلسل ہے سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو کوئی 5,700-800 کے قریب جو ہے نا ہماری اسکیمیں ہیں جن پر کام اس وقت ہو رہا ہے. تو ہم نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو زیادہ بجٹ ہے وہ ہم آن گوئنگ اسکیم پہ رکھیں گے، تاکہ کم از کم کوئی 4,000 سے زیادہ جو اسکیمیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکیں. تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ جن علاقوں میں یہ اسکیمیں ہیں وہ مکمل ہوں گی تو لوگ پراپر طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ایک تو یہ ہمارا پلاننگ ہے اس سال کی. اور پھر جو نئی اسکیمیں ہیں وہ ہم بہت کم رکھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نئی اسکیم رکھ بھی رہے ہیں تو پورے سندھ میں یہاں سے لیں آپ کراچی سے شروع ہوں تو کم و شہید تک اور بہت سارے علاقوں میں پانی کے ایشوز ہیں، خاص طور پر کراچی میں، اسی طرح اور دیگر علاقوں میں کہ اگر کہیں پہ تو پانی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر پانی اویلیبل بھی ہے تو اس میں اس وقت جو نئے سروے ہوئے ہیں کہ اس میں اس طرح کا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے اور چیئرمین صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی نئی اسکیم لینی بھی ہے تو وہ پانی کی اسکیمیں ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر جو دوسرا جو اس وقت کرائسس ہے وہ بجلی میں ہے، تو اگر تھوڑی بہت اور مزید کوئی کرنی ہے تو سولرائزیشن کی یا الیکٹریفیکیشن کی اس طرح کی اسکیمیں لیں. تو ہمارا زیادہ فوکس اس دفعہ اس بجٹ پہ ہوگا. دوسرا PND کا ایک اور ہمارا کمپوننٹ ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا ہے کہ عام لوگوں کو کیسے سپورٹ کیا جائے اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. تو ایک ہمارا پروگرام ہے SRSO جو مختلف ڈسٹرکٹس میں کام کر رہا ہے، اور جس میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے 2008 سے، اور قائم علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، تو اس وقت انہوں نے اس کو مزید زیادہ سپورٹ دیا اور اسٹرینتھن کیا. تو اس کے بعد سے آج تک کوئی جن علاقوں میں یہ ہے رورل ایریاز کی، پہلے کچھ ڈسٹرکٹس میں تھا، پھر اس کا دائرہ کار ابھی بڑھایا گیا ہے، تو وہاں پہ 12 لاکھ کے قریب جو فیملیز ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور اس میں اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ خواتین ہی اس پہ مستفید ہوئی ہیں. ان کو یہ مائکرو فائنینسنگ کی گئی ہے اور وہ اپنا گھر چلاتی ہیں، اور بڑی سکسیسفل اسٹوری ہے. کسی نے مویشی لے لیے، کسی نے چھوٹی شاپ بنا لی، کسی نے یہ جو سلائی کڑھائی کے جو ہیں چھوٹے انسٹیٹیوشن وہاں پہ گاؤں میں یا محلوں میں بنائے، اور کچھ نے اسی مائکرو فائنینسنگ کے کھیتی باڑی بھی کی. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وومن امپاورمنٹ کے لیے جو زمینیں دی جاتی تھیں ہاریوں کو، اس میں بھی یہ کیا کہ وہ خواتین کے نام پہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا وہاں پہ یہ پروگرام ہے، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور وہاں پہ وزٹ کریں. اس دفعہ ہم اس کو، کیونکہ اس سے شہری علاقے نہیں تھے اس میں، تو ابھی آج بھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں تو اس میں ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کرایا ہے. تو جو شہر کے علاقے ہیں، جو یہاں کے سلمز ہیں یا اس طرح کی آبادیاں ہیں جہاں پہ غربت زیادہ ہے، تو وہاں پہ یہ پروگرام اب اس سال ضرور شروع ہوگا. اس سے پورے سندھ میں لوگ مستفید ہوں گے، اور یہ چیئرمین بلاول صاحب کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں. بڑا اچھا اقدام ہے. ناظرین کرام، یہی وہ گڈ نیوز تھی جو سید ناصر حسین شاہ صاحب نے آپ تک پہنچائی ہے. اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں بھی دیکھا کہ کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے آپ لوگوں کو ریلیف دیتے تھے، لیکن اس دفعہ شاہ صاحب نے ایک نیا اقدام آپ کو بتایا ہے. شاہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ جہاں تک آپ نے بولا کہ بجلی کا ایشو تو ہے ہی، کیونکہ گرمی ہے، اگر بجلی نہیں آتی تو
عوام پریشان حال ہو کے روڈوں پہ ہی آتے ہیں. لیکن گھر میں خواتین کی آپ نے بات کی, تو خواتین گھر میں جب ہوتی ہیں تو گھر میں کچن بہت معنی رکھتا ہے. جب کچن آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو یقیناً سی بات ہے کہ کھانا بھی بنتا ہے. جب گیس ہی نہیں آئے گی تو کچن بھی کیا کام کرے گا؟ تو گیس کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہمارا اس پہ بہت زیادہ اختلاف رہا ہے. آئین کا آرٹیکل 158 جو ہے اس کے تحت جو بھی جس بھی علاقے سے انڈیجنس گیس یا جو بھی نکلے گی چیز معدنی طور پہ وہ اس علاقے کے لوگوں کا حق ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ. تو سندھ میں ہم کوئی 2000 MF کے قریب ڈیلی گیس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس پہ سب سے زیادہ ہمیں حق ہونا چاہیے. اور ہماری جو ضرورت ہے پورے صوبے کی وہ کوئی 1500 کے لگ بھگ ہے, 1500-1600 کے قریب, جس میں انڈسٹری بھی آتی ہے. لیکن انڈسٹری میں زیادہ جاتی ہے, گھریلو بھی, ساری لیکن چیزیں. گیس گھروں میں کم ہے, انڈسٹریز میں زیادہ ہے. انڈسٹریز کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کیا صورتحال ہے. تو ہمیں وہ نہیں ملتی, ہمیں 800 کے قریب بمشکل دیتے ہیں, اور باقی ظاہر ہے دیگر صوبوں میں جاتی ہے. وہ بھی صوبے ہمارے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, وہ ان کا بھی ہم پہ حق ہے. لیکن کم از کم ہمیں وہ جو ایک ڈسٹریبیوشن ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جانا چاہیے, اور ہمیں کچھ زیادہ یہاں پہ لوگوں کو ملے. اور خاص طور پر جو گھریلو صارفین ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہی صورتحال ہے. وہ پریشان ہوتی ہیں, اور پھر جو ایک پہلے ایک ذرائع تھے ایندھن اس کے لکڑیاں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں, درختوں کی کٹائی پر بھی پابندی ہے مثال کے طور پر, اور کئی جگہ پہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا سسٹم جس طرح کی اب آبادیاں ہیں, گنجان آبادی ہے. تو اس پہ ہمارا ان کے ساتھ مکمل طور پر ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کئی دفعہ اس بات کو CCI میں اٹھایا, اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی, یا جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے, سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, وہاں پہ ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں. اور ہم نے ابھی کہا ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے تو بہتر ہوگا. انڈسٹری کی آپ نے بات کی, دیکھیں انڈسٹری کا ایشو یہ ہے کہ ہماری بہت سی انڈسٹریز, یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ انڈسٹری کو زیادہ دے دی جاتی ہے, صارفین کو نہیں دی جاتی. میں بھی کہیں پہ کوئی شکایت ہو, جینین ہو, لیکن ہمارے ہاں تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے, اس کو گیس نہیں مل رہی. اور اس کا دیکھیں ہماری پرائرٹی عام لوگ ہیں, لیکن اگر ہم عام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیں, ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرنا چاہیں, تو اس کے لیے انڈسٹری یا کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ انڈسٹری چلتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو یہ ایک بنا دیا گیا ہے کہ جی وہ انڈسٹری والوں کو دیتے ہیں, گھروں کو نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. انڈسٹری اگر آپ اعداد و شمار اٹھائیں تو ہماری بہت سی انڈسٹری بند ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے صرف گیس کی اس وجہ سے. تو ہم یہ جو ابھی آپ کو جو تھر کا میں نے بتایا وہ بڑی سکسیسفل اسٹوری ہے, اور اس سے ہی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے زیادہ سے زیادہ انرجی آئے اور ان لوگوں کو اس پہ کنورٹ کر دیا جائے تاکہ یہ ایشو بھی ہمارا سالو ہو. تو ہم بڑے پر امید ہیں. اور گیس والا ایشو آپ کا بہت اہم تھا, اور ویسے بھی جو آپ کا باخبر پاکستان جو پروگرام ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہوتے ہیں, ان کو یہ ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مسائل آپ کے تھرو سب تک پہنچائیں, اور اس میں بہت سارے حل بھی ہو رہے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کو. ناظرین کرام, سید ناصر حسین شاہ صاحب آج ہمارے درمیان موجود تھے. گفتگو تو بہت تھی, میں یقین کریں کہ اتنے سوال لے کے آیا تھا, لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ مختصر سا میرا وقت ہوتا ہے, ہم نے اس مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے آپ کو آگاہی دینی تھی کہ ہمارے حکمران خاموش نہیں بیٹھے ہوئے, ہم آواز ہیں آپ کے, عوام کے ساتھ ہیں. شاہ صاحب میں آخر میں ایک میسیج عوام کے لیے آپ سے چاہوں گا, پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. دیکھیں عوام اور اپنے بھائی بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں, اچھے کی امید رکھیں,
اور ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول صاحب کا جو منشور ہے جس میں سب سے زیادہ فوکس ان لوگوں کو کیا گیا ہے کہ جو پریشان حال ہیں، تو ہمیں یہ سختی سے ہدایات بھی ہیں، اور میں اس لیے آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بہت بہتری آئے گی، اور لیکن آپ بھی اپنے حصے کا کام ضرور کریں، اور اپنے علاقے سے محبت کریں، اپنے صوبے سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، اور بجلی چوری نہ کریں، کیونکہ آپ بجلی چوری کرتے ہیں تو پھر سننی پوری علاقے کو پڑتی ہے کہ بھائی آپ ایک گھر کی وجہ سے پورے گھر کو بجلی، پورے محلے کو بجلی نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سید علی ابرار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔